मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। हम लोग अल्लाह पर, उसके रसूलों पर, उसकी किताबों पर ईमान रखते हैं। हम ना मुल्हिद हैं, ना एथियस्ट हैं, ना हम इस बात के कायल हैं कि ये कायनात खुद ब खुद बनी है। भाई किसी ने बनाया है इसको। खलक़ कुल्ल दाब्बतिम मिम्मा, पानी से अल्लाह कहते हैं हर तरह के जानदार पैदा कर दिए मैंने। इतनी इतनी किस्में पैदा की हैं, ये खुद ब खुद नहीं हो सकती। मैं एक मिसाल देता हूँ। हम अगर ऐसे जानवरों को देखते ना, जो मेरी खुद आवाज़ मेरे कानों में इतनी आ रही है कि मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ, तो थोड़ा सा माइक के सिस्टम को ठीक करें। मेरी आवाज़ ना गूंज के मेरे ही कानों में जा रही है बहुत ज़्यादा। तो माइक तो थोड़ा सा, जहाँ मस्जिद में इतना मेहनत की है तो थोड़ा साउंड सिस्टम को भी सही करें। तो अल्लाह ताला ने इतनी किस्म के जानवर पैदा किए, इतनी किस्म के जानवर, उन्हीं को देख ले इंसान तो अल्लाह की कुदरत पे ईमान ले आता है। देखो, हमने दो टांगों पे चलने वाला इंसान देखा, अगर और मखलूक ना देखी होती तो हम कहते चलने के लिए ज़मीन पे दो टांगे चाहिए। अल्लाह ने चार पाँव पे चलने वाले चौपाए पैदा कर दिए। हम अगर चार पाँव पे चलने वाले जानवरों को देखते तो हम कहते चार ही टांगे होती। अल्लाह ने 6 टांगों वाले भी पैदा कर दिए, 12 टांगों वाले भी पैदा कर दिए। हम कहते यार ये हर जानवर जो हमें चलता हुआ नज़र आ रहा है, ये पाँव पे चलता हुआ नज़र आ रहा है, तो इससे पता चलता है कि चलने के लिए पाँव ज़रूरी हैं। अल्लाह ने रेंगने वाले जानवर पैदा कर दिए। सांप के तो सिरे से पाँव होते ही नहीं, और स्पीड देखो पाँव वालों से ज़्यादा होती है। ऐसा स्पीड से निकलता है कि आप कर्जा खा के ऐसे नहीं भागते किसी का, जैसा सांप बगैर कर्जा खाए भाग जाता है। अच्छा, कोई कितना भी लंगड़ा हो ना, कर्जा खा के भाग जाएगा वो। पाकिस्तान में सिस्टम ये चल रहा है कि अगर लंगड़ा कर्जा खाएगा ना, फिर एक टांग पे इतनी स्पीड से भागेगा कि 2 टांगों वाला उसको पकड़ नहीं सकेगा। सिस्टम है पाकिस्तान में। तो हम देखते हैं रेंगने वाले जानवर। फिर हमने देखा कि भाई जिंदगी के लिए आंखें जरूरी हैं। हर जानदार की आंखें होती है जिससे वो देखता है। एक आध इंसान बगैर आंखों के हो, लेकिन पूरी 9 तो आंखों के बगैर नहीं हो सकती ना, वो तो खत्म हो जाएगी। अल्लाह ने ऐसे जानवर पैदा कर दिए जो विदाउट आइज सारी जिंदगी गुजारते हैं, और सदियों से। चमगादड़ को देख लो आप, बगैर आंखों के। इसी तरह ये जो छछूंदर होती है, मैंने बचपन में एक दफा देखा कि एक चूहा आगे आगे और उसकी दुम को पकड़ के पूरी ट्रेन बनी हुई है। एक चूहा आगे आगे बड़ा और उसके पीछे छोटे छोटे चुहियां। मैंने किसी बड़े भाई थे, मैंने भाई ये क्या है, पूरी ट्रेन जा रही है। उन्होंने कहा भाई ये छछूंदर है, ये चूहा नहीं है, इसकी आंखें नहीं होती, इसके बच्चे दुम पकड़ पकड़ के अम्मा के पीछे पीछे चलते हैं। यार आंखों के बगैर उनको ये भी पता है कि ये अम्मा है मेरी और ये इसकी दुम है, और दुम पे पकड़ के रखना है, क्योंकि अगर दुम छोड़ दी तो ऐसे जैसे ट्रेन से डब्बा छूट गया, वो खाने वाले स्टेशन पे ही रुक जाएगी, फिर वो उससे आगे जा ही नहीं सकती। वो कैसा उसकी कुदरत है भाई, उसने बनाया बगैर आंखों वाले भी। चमगादड़ को देखो, ऐसी रेस निकलती है, उसी से टकराती नहीं है। आंखों वाले टकरा जाते हैं, चमगादड़ कभी नहीं टकराती। फिर हमने देखा भाई इस कायनात में ऐसे जानवर भी हैं। हमने खुश्की के जानवरों को देखा। हमने कहा भाई पानी के अंदर कोई जानवर जिंदा नहीं रह सकता। अगर हम सिर्फ खुश्की के जानवरों को देखते, क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए, आपके लंग्स के जरिए ऑक्सीजन, पानी में जाते हैं तो लंग्स ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे। तो हमने, अगर हम ये पानी के जानवरों को ना देखा होता ना साइंसदानों ने, तो साइंसदान एक रिपोर्ट मुरतब करते कि जिंदा खुश्की पे रहा जा सकता है, पानी के अंदर जिंदा रहना मुमकिन नहीं। अल्लाह ने ऐसी मखलूक पैदा कर दी जो पानी के अंदर रहती है। साइंसदानों ने कहा भाई एक्चुअली होता ही है कि जो पानी के अंदर जो है ना, गलफड़ों के जरिए ऑक्सीजन। भाई अल्लाह कह रहा है कि मैं जो चाहे पैदा कर ले, तो बाद में तुम रिपोर्टें पेश करते रहते हो बैठ के उसकी। रिपोर्टें तो तुम बाद में पेश कर रहे हो ना। मैं तो ये बता रहा हूं ये सब कुछ करके कि मैं कुछ करने में किसी चीज का मोहताज नहीं हूं, जो चाहता हूं कर गुजरता हूं। फिर हमने जब पानी वाले जानवर अगर देखे होते और खुश्की वाले भी देखे होते, तो पानी वाले जानवरों पे हम रिपोर्ट पेश करते एक्चुअली असल में इनके गलफड़े होते हैं जिससे ये पानी के अंदर पानी जज्ब करते हैं, उससे ऑक्सीजन जाती है, ये पानी से बाहर नहीं रह सकते। इस टाइप के जो जानवर होते हैं, यही वजह है मछली को पानी से बाहर निकालो वो क्या होगी, मर जाएगी। अल्लाह कहते हैं भाई ये तुम्हारी रिपोर्टें हैं,
میں ایسے جانور پیدا کر سکتا ہوں جو پانی کے باہر بھی رہے اور پانی کے اندر بھی. کیکڑا پانی کے اندر بھی رہتا ہے, پانی کے باہر بھی. مگرمچھ پانی کے اندر بھی رہتا ہے, پانی کے باہر بھی. کچھوا پانی کے اندر بھی رہتا ہے, پانی کے باہر بھی. عجیب چیز ہے بھائی, تو کیا سسٹم تیرے اندر لگا دیا. باہر آتا ہے تو باہر سے سانس لے رہا ہوتا ہے, اندر جاتا ہے تو سانس کا سیٹ اپ ہی چینج ہو جاتا ہے سارا اس کا. ہم نے اگر وہ جانور دیکھے ہوتے جو انڈے نہیں دیتے, بچے دیتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ انڈے بھی تو کوئی دے سکتا ہے. ہم نے دیکھا بھائی مرغی انڈے بھی دیتی ہے. بھائی مرغی جب انڈے دیتی ہے تو بچہ کیسے نکلے گا؟ اس کو تو ایک ہیٹ چاہیے. اللہ نے ایسا اس کے اندر ڈال دیا کہ وہ انڈوں پہ خود ہی بیٹھ کے اس کو ہیٹ دیتی رہتی ہے. ہر چیز اللہ پہلے پیدا کرتا ہے اور ہم پھر اس کی لاجک بعد میں تلاش کرتے رہتے ہیں. اور پھر ہم کہتے ہیں لاجک کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. اللہ کہتے ہیں لاجک کے بغیر کام ہوتا ہے, میں اس کی لاجک پیدا کر دیتا ہوں. لاجک میرے ہاتھ میں ہے, سبب میرے ہاتھ میں ہے. پھر ہم اگر زمین پہ چلنے والے اور تیرنے والے جانوروں کو دیکھتے, کبھی ہم نے اڑتے ہوئے پرندے نہ دیکھے ہوتے, تو سائنسدان رپورٹ پیش کرتے کہ ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ جب ہم زمین پہ موو کرنے کے لیے یا تو ہم اسکن کو دھکا دیں گے پیچھے جائیں گے, یا پانی ہونا چاہیے جس کو دھکا دے کے آگے چلیں, یا ٹانگیں ہونی چاہیے. اللہ نے پرندے پیدا کر دیے. لے بھیا, تبھی قرآن میں سورہ لقمان میں اللہ نے کیا فرمایا, یخلق ما یشاء. سورہ روم میں جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے. اور وبث فیہا من کل دابہ, ہر طرح کی مخلوق سے زمین کو بھر دیا اس نے, ہر طرح کی مخلوق سے. ایسی مخلوق ہے عقل حیران. آپ کو پتا ہے ہم جب سمندر میں ڈبکی لگا کے جاتے ہیں کتنا فٹ گہرا جا سکتے ہیں بھائی؟ 2 فٹ 3 فٹ 10 فٹ چلے جائیں گے. اس کے بعد سائنسدان کیا بولتے ہیں بھائی, پانی کا ویٹ آپ کے اوپر پڑنا شروع. یہ جو ٹائٹینک کی تلاش میں آپ دوز اندر گئی تھی, یہ واپس کیوں نہیں آئی؟ اس لیے کہ اس کو ڈیزائن کیا گیا تھا بھئی یہ اتنا ویٹ پانی کا برداشت کر سکتی. پانی کا بھی ایک وزن ہوتا ہے, جیسے جیسے آپ نیچے جائیں گے تو آپ وہ وزن آپ کی باڈی برداشت, کیونکہ بہت دباؤ پڑ رہا ہے نا اوپر سے. کیا خیال ہے بھائی؟ پانی کا بھی ایک وزن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ جب پانی کی بوتل, اگر پانی کا وزن نہیں ہوتا تو 10 لیٹر کی بوتل اٹھا لو گے, 20 لیٹر کی اٹھا لو گے, اس سے زیادہ اٹھا سکتے ہو؟ وہ بوتل کا وزن تھوڑی ہوتا ہے بھائی, وہ اس کے اندر پانی کا وزن ہوتا ہے. تو ایک حد تک اٹھاؤ گے. اگر کوئی آپ کے اوپر 100 لیٹر کی بوتل لا کے رکھ دے اور آپ کو کسی اور کے اوپر رکھ دے, پھر وہ تو نہ آپ بچو گے نہ وہ بندہ بچے گا. کیا خیال ہے, ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ اتنا ویٹ ہو جائے گا آپ کے اوپر. تو آپ جب سمندر کی تہہ میں جاتے ہو ایک حد تک جا سکتے ہو, اس کے بعد سائنسدان کہتے ہیں آپ کی باڈی پچک جائے گی, پانی میں مر جاؤ گے آپ, اتنا دباؤ ہوگا. تو آپ دوزیں بنائیں تاکہ وہ دباؤ کو کیا کریں, برداشت کریں. وہ آپ دوزیں کروڑوں روپے کی آپ دوز تھی جس میں ٹائٹینک کی تلاش میں یہ لوگ نیچے گئے, لیکن وہ آپ دوز پانی کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے. اتنی بہترین آپ دوز تھی, ان کو تو 100% یقین تھا کہ برداشت کر لے گی. رکشے کے پیچھے لکھا ہوتا ہے تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. اس آپ دوست پہ لکھا ہوا تھا تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر, نیچے لکھا ہوا تھا برداشت کر لیں گے ہم. تپڑ ہے, پاس بھی کریں گے اور برداشت بھی کریں گے. لیکن جب وہ آپ دوز ایک حد تک نیچے گئی ہے, پانی کا اتنا ویٹ اس کے اوپر آیا کہ وہ انسانوں کی بنائی ہوئی مشین جو بڑے بڑے سائنسدانوں نے بنائی تھی, کروڑوں اربوں روپے لگا کے اس کو ڈیزائن کیا گیا تھا کہ اتنے دباؤ کو برداشت کر لے, وہ برداشت نہیں کر سکی اور سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں وہ پھٹ کے تباہ ہوئی ہے. وہ ایسا نہیں ہوا کہ آہستہ آہستہ اس میں کریک آیا, پہلے ٹائٹینک جیسے تباہ ہوا تھا نا, کریک آیا اور پھر آہستہ آہستہ نا ایک دھماکہ ہوا اور مارکیٹ سے شارٹ غائب, اتنا دھماکہ. تو ہم یہ کہتے ہیں بھائی اگر ہم نے یہ مخلوق دیکھی ہوتی, آپ دوزیں دیکھی ہوتی, ہم کہتے بھائی اس سے زیادہ گہرائی میں کسی مخلوق کے لیے زندہ رہنا ممکن نہیں ہے. اللہ نے اس سے بھی نیچے مچھلیاں پیدا کی ہیں جو رہ رہی ہیں. نہیں آ رہی کھوپڑی معذرت کے ساتھ نہیں آ رہی سمجھ میں بات؟ اس سے بھی نیچے مچھلیاں ہیں جو اس سے زیادہ دباؤ برداشت کر رہی ہیں. بھائی کیا سسٹم لگا دیا ان کے اندر, اتنی سی مچھلی ہے, اتنا بوجھ اوپر, کئی کلومیٹر پانی ہی پانی,
وہ برداشت کر کے کیسے رہ رہی, اور لائف صرف رہ نہیں رہی ہے, لائف کو انجوائے کر رہی ہے, شادیاں بھی کر رہی ہے, انڈے بھی ہو رہے ہیں, بچے بھی ہو رہے ہیں, ولیمے بھی, بارات بھی, لڑکی والے بھی آ رہے ہیں, لڑکے والے بھی آ رہے ہیں, سارے پروگرام چل رہے ہیں, کوئی پروگرام بڑھ نہیں رہا ان کا. حالانکہ اتنی گہرائی میں وہ جب گیا تھا نا, وہ عبدوز, ان کا پروگرام تو بڑھ گیا, ان کا پروگرام بڑھ گیا, جو کروڑوں روپے لگا کے گئے تھے وہ خود بھی بیچارے بڑھ گئے, پروگرام بھی ان کا بڑھ گیا. لیکن جو اللہ نے مچھلیاں پیدا کی ہیں, نہ وہ خود بڑھ رہی ہیں, نہ ان کا پروگرام بڑھ رہا ہے, ان کے انڈے بچے بھی ہو رہے ہیں, ان کی نسل بھی بڑھ رہی ہے, ان کو خوراک بھی مل رہی ہے, کھا بھی رہی ہے, لائف کو انجوائے بھی کر رہی ہیں. سائنسدان دیکھ رہے ہیں کیمرے لگا کے, بھائی گھوم رہی ہیں, جا رہی ہیں, اتنا دباؤ, کہہ رہے ہیں سسٹم اصل میں ایسا. پھر سائنسدان کیا کہتے ہیں, ایکچولی اصل میں جب سائنسدان سے پوچھا جائے نا, بھائی تم تو کہتے تھے اتنا دباؤ آپ دوست برداشت نہیں کر سکتی, مچھلی کیسے برداشت کر رہی ہے؟ تو یہ تو اللہ بتا رہا ہے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں. سائنس کہتے ہیں ایکچولی اصل میں ان کے باڈی کے اندر جو ہے نا ایسے کچھ سسٹم لگا ہوا ہے کہ یہ ان کے ویٹ کو زیرو کر دیتا ہے, یا فلاں ڈمکانا کر دیتا ہے. بھائی یہ لاجک تو آپ کام ہونے کے بعد بیان کر رہے ہو, ٹھیک ہے, کچھ نہ کچھ ہوگا اندر, کچھ سسٹمیٹک, ہر چیز سسٹمیٹک ہے اس کائنات, سسٹم کو بنانے والا تو کوئی ہوگا نا. آپ نے جب کروڑوں سال کے بعد جا کے انسان نے اتنی ترقی کی ہے کہ ایسی آپ دوست بنائے جو اتنے کلومیٹر نیچے جائے, اس کی بھی گارنٹی نہیں ہے, وہ خود بخود نہیں بنی, تو کون ہے جس نے ایسی مچھلیاں پہلے سے پیدا کر لی جو اس سے زیادہ دباؤ برداشت کر رہی. ہر مخلوق کو لائٹ چاہیے, یہ رپورٹ ہے. ہر مخلوق کو کیا چاہیے؟ سن لائٹ. اندھیرے میں نہیں جی سکتے, ایک حد تک اندھیرا ہوگا, اس کے بعد انسان تو باولا ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں جو باولے ہوتے ہیں نا, معذرت کے ساتھ لوگ, وہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے زیادہ ہوتے ہیں. اللہ کی طرف سے تو سورج ہے, اور گوروں میں جو باولے ہوتے ہیں وہ 6 مہینے بعض دفعہ سورج ہی نہیں نکلتا یورپ میں, اس سے کیا ہو جاتے ہیں. میں 15 دن یورپ میں رہ کے آیا, باولا ہونے سے پہلے میں بھاگ آیا, میں سردیوں میں چلا گیا تھا, کیونکہ یورپ میں جب پچھلے دسمبر میں یورپ میں تھا, وجہ اس کی یہ کہ 4-5 گھنٹے کا دن ہو رہا ہے, 3:15 بجے مغرب کی نماز ہو رہی ہے, 9:15 بجے فجر ہو رہی ہے. اتنی لمبی رات, ابے بھائی دماغ کیا ہونے لگا, بند. ناروے جانے کا مجھے بہت شوق تھا, تو میں ناروے پہنچا ہوں, وہی 9 بجے سورج نکل رہا ہے, 3:15 بجے مغرب ہو رہی ہے. پھر 3:30 بجے سے جو لے کے سورج مارکیٹ سے شارٹ ہوتا ہے, اندھیرا, نہ دوپہر کے کھانے کا پتہ چل رہا ہے, نہ رات کے کھانے کا پتہ چل رہا ہے. میں پوچھ رہا ہوتا تھا, ہم ناشتے کی نیت کریں بھائی, ڈنر کی نیت کریں, لنچ کی نیت کریں. ایک دفعہ ہم نے سورج غروب ہونے کے بعد کھانا کھایا, تو میں نے کہا ایسا کرو ناشتے کی نیت کرتے ہیں, چائے پراٹھا لے آؤ. تو آدمی پاگل ہوگا نا تھوڑے دنوں میں, کیا خیال ہے, سورج ہی نہیں ہے. 1 دن 2 دن 4-5 دن گزرے, میں نے کہا بھائی مجھے واپس جانا ہے, میں گرمیوں میں آؤں گا, میں غلط ٹائم پہ آ گیا. تو کتنی بڑی اللہ, جب میں کراچی پہنچا ہوں نا, اور بھائی سورج تمتما رہا تھا. سردیوں کا سورج تو کراچی کا بڑا ہی مزے کا ہوتا ہے, یہ مزے تو پنجاب میں بھی نہیں ملتے آپ کو. دن ہوتا ہے اور پھر ایسی ٹھنڈی دھوپ ہوتی ہے مزے کی. تو یہ اندھیرے بھائی, روشنی چاہیے. ہر مخلوق کو کیا چاہیے؟ روشنی. لیکن اللہ میاں نے, اب ہم یہ مخلوق دیکھ کے رپورٹ پیش کرتے ہیں, بھائی سورج کی روشنی ہر ایک کے لیے کیا ہے؟ ضروری. اللہ نے سمندر کی تہ کے گھپ اندھیروں میں بھی مخلوق پیدا کی ہے. ایسی جگہ مخلوق ہے جس کے کوئی سن لائٹ کا نا 0.00001% بھی وہاں نہیں پہنچتا. ایسے گھپ اندھیروں میں اللہ نے کیا پیدا کی ہیں؟ مچھلیاں. وہ انہی اندھیروں میں, بھائی نظر تو کچھ بھی نہیں آ رہا, وہ نہ صرف زندہ ہیں بلکہ لائف کو انجوائے کر رہی ہیں. ان کے رشتے بھی طے ہوتے ہیں. مچھلا مچھلی پہ عاشق بھی ہوتا ہے, پھر مچھلی مچھلے کی شادی بھی ہوتی ہے, اور ان کے بچے بھی ہوتے ہیں, بچے بھی پلتے ہیں, بڑے ہوتے ہیں انہی اندھیروں. انہوں نے کبھی روشنی دیکھی نہیں ہے. میں نے تھائی لینڈ میں ایک ایکویریم میں دیکھی وہ مچھلی جو اندھیروں میں پلتی ہے, وہاں گھپ اندھیرا کیا ہوا ہے. ہم جب گئے تو ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا, کہہ رہے بھائی بس اسی طرح کو تھوڑا سا نا کوئی اشارے دے دیتے ہیں, یہ گھوم رہی ہے, اس کو روشنی نہیں چاہیے. یخلق ما یشاء. پھر ایسے پرندے بھی ہیں جو اڑنے سے پہلے جہاز میں رن وے جیسے ہوتا ہے نا, ایسے بھاگتے ہیں, کیونکہ
اڑنے والی چیز کو کیا چاہیے؟ پہلے ہوا کو کاٹے، وہ اس بھاگنے سے وزن ہلکا ہوگا تو اڑے. ایسے بھی ہیں جیسے گدھ جو ہے نا، گدھ جب اڑتا ہے تو پہلے جہاز پہ رن وے کی طرح دوڑتا ہے. آپ اگر گدھ کہیں کھڑا ہوا ہو نا، آپ جا کے پکڑ لیں، پکڑا جائے گا. وہ اس کو اڑنے کے لیے پہلے رن وے پہ بھاگنا پڑتا ہے، بھاگتے 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 اڑتا ہے وہ. اگر گدھ کو کسی نے دیکھا ہوتا، وہ کہتا ہے بھائی ہر پرندے کو اڑنے کے لیے پہلے دوڑنا پڑتا ہے. اللہ نے ایسے پرندے بھی پیدا کیے. کوے دیکھ لو کیسے ہوشیار ہوتے ہیں. کوا کہیں بیٹھا ہوا ہے، آپ کوے کو مارنے کی نیت سے پتھر اٹھاؤ نا، کوا وہیں سے کیا ہو جاتا ہے، بغیر رن وے پہ دوڑے اڑ جاتا ہے وہ. ایسا کوئی جہاز دیکھا آپ نے؟ کہ آپ جناب حج یا کرنے عمرہ کرنے جا رہے ہیں اور آپ جب جہاز میں جا کے بیٹھتے ہیں ایک دم جہاز، بھائی ہیلی کاپٹر تو اڑ جائے گا، جہاز نہیں اڑتا. اللہ میاں نے حالانکہ پرندے کے پر جہاز جیسے ہوتے ہیں، لیکن ایسے پرندے اللہ نے پیدا کر دیے وہیں بیٹھے بیٹھے ہواؤں میں اڑ جاتے ہیں وہ. آپ کو معلوم ہے ہیلی کاپٹر میں ریورس گیئر ہوتا ہے، ہوائی جہاز میں ریورس گیئر نہیں ہوتا. لیکن اللہ میاں نے پرندوں کے پر ہوائی جہاز جیسے بنائے، بلکہ حقیقت میں یہ ہے کہ ہوائی جہاز پرندوں کو دیکھ کے بنایا گیا ہے. لیکن ایسے پرندے بھی ہیں جو ہوا میں ریورس بھی ہوتے ہیں. آپ نے مکھیاں دیکھی ہوں گی، مکھیاں اڑ رہی ہوتی ہیں، آگے بھی جا رہی ہیں، پیچھے بھی آ رہی ہیں. حیران ہوتا بھائی تو کس حساب سے آپ اڑ رہی ہو؟ پہلے آگے جا رہی تھی، اب کون سا گیئر لگایا کہ ایک دم پیچھے ہو جائے؟ ایک سیکنڈ میں پیچھے، آگے آگے، اس طرح سے ہو رہی ہوتی ہے. یخلق ما یشاء، قرآن کہتا ہے جو چاہتا ہے پیدا کر کے دکھاتا ہوں. دودھ والے جانور جو بچوں کو دودھ پلاتے ہیں، باجرہ کھلاتے ہیں. میں تو مرغیاں بہت پالتا ہوں نا، صبح شام اللہ کی قدرت کے نمونے مرغیوں میں نظر آتے ہیں ہمیں. کمال ہے، ادھر چوزا پیدا ہوا. مرغی کیا کرتی ہے؟ جیسے ہی دانا ڈالو نا، مرغی کھاتی نہیں ہے، فوراً دانا چبائے گی اور نیچے پھینکنا شروع کر دے گی. یار اس کے دل میں ایسی ممتا. پہلی دفعہ بھی بچہ دے گی نا تو یہی حال ہوگا اس کا. پہلی دفعہ میں کس نے بتایا؟ بھائی انسان تو اپنے بڑوں سے سیکھ لیتا ہے، سوسائٹی سے سیکھ لیتا ہے. آپ مرغی کو سب مرغیوں سے الگ کر کے بند کر دو، وہی پروسیس ہوگا. انڈا دے گی، انڈوں پہ بیٹھے گی، اس کو گھماتی رہے گی 12 گھنٹے سے تاکہ چاروں طرف سے ہیٹ ملے. 21 دن کے بعد چوزے نکلنا شروع ہوں گے تو ایک دم انڈے چھوڑ نہیں دے گی. اس کو پتا ہے ابھی ایک کی رپورٹ آئی ہے، باقی کی رپورٹیں کیا ہیں؟ باقی ہیں. سب کو سیکو، سب سے چوزے نکلیں گے. اس کے بعد جب دانا رکھو گے، کتنے دن سے بھوکی ہے، صحیح طرح پیٹ بھر کے نہیں کھایا، لیکن دانا توڑ توڑ کے فوراً کیا کرے گی؟ چوزوں کو ڈالنا شروع کر دے گی. کہاں سے سیکھا بھائی؟ سائنسدان اس کی لاجک پیش کرتے ہیں. ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ یہ جو ہے نا ان کی جینز میں اور ڈی این اے میں یہ چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. اور تمہارے ماموں نے شامل کی ہیں ان کے ڈی این اے میں یہ چیزیں. کسی کی پھپھو آئی تھی جو اس کی ڈی این اے میں یہ چیزیں شامل کر کے گئی ہے. کہتے ہیں ایوالو ہوا ہے، یہ ایوالو اوپر سے چلا آ رہا ہے. بھائی یہ ایوالو کے سافٹ ویئر کس نے ڈال دیے ان کے اندر؟ ایوالو کے اگر ہوا ہے تو کس نے ڈال دیا ان کے اندر یہ سافٹ ویئر؟ خود بخود ہی ہوتا جا رہا ہے. او بھائی خود بخود کچھ نہیں ہو رہا. ہذا خلق اللہ. اللہ جب اپنی تخلیقات بیان کرتا ہے کہتا ہے ہذا خلق اللہ، یہ میری پروڈکٹ ہے جو تمہیں نظر آ رہی ہے. فارونی ماذا خلق الذین من دونی، بتاؤ میرے علاوہ کس نے کیا بنایا ہے؟ کوئی ایسی ایک چیز تو لا کے دکھا دے. ہم کہیں گے اللہ ہم نے فراری بنائی ہے، ہم نے موبائل بنایا ہے. ہم کہہ سکتے ہیں اللہ ہماری بھی پروڈکٹ کوئی چھوٹی موٹی پروڈکٹ نہیں ہے. ہم نے راکٹ بنائے، ہم نے جہاز بنائے، ہم نے ہیلی کاپٹر بنائے، ہم نے میزائل بنائے، ہم نے پیناڈول بنائی جو سر کے درد کو کیا کر دیتی ہے. دوسری شادی کا بہترین علاج پیناڈول ہے. میرے پاس جو بھی آتا ہے نا، میں دوسری شادی کر کے پچھتا رہا ہوں اور سر میں درد ہو رہا ہے، بھائی 2 گولی پیناڈول کھاؤ، سر میں درد کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. ہماری ایجاد کیا ہے؟ موبائل ہے. یہاں سے بیٹھو امریکہ میں بات کرو. اللہ کہتے ہیں ھذا خلق اللہ، میں نے اپنی پروڈکٹ تمہیں بتا دی ہیں، بتاؤ میرے علاوہ انہیں کیا بنایا ہے. ہم روبوٹ پیش کر سکتے ہیں، کیا خیال ہے؟ ہم موبائل پیش کر سکتے ہیں. پھر اللہ بزبان حال ہمیں بتائے گا کہ اس میں تمہاری کوئی ایجاد نہیں ہے. ایجاد کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا. تم نے ایجاد کچھ نہیں کیا، تم مطلع ہوئے ہو بہت ساری چیزوں پر، پہلے سے تھیں، وہ تمہیں نظر آ گئیں. دیکھو میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. کتا جو ہے نا، کتا، آپ نے کیا کیا؟ کتے کو سدھایا شکار کے لیے. اب کہیں شکار نظر آیا، آپ نے کتے کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے چھوڑا. کتا گیا اور جانور پکڑ کے آپ کے پاس لے آیا. آپ سوسائٹی کو بتا رہے ہیں یہ کتا میری پروڈکٹ ہے.
یہ میں نے ایجاد کیا ہے، یہ بات درست ہوگی؟ نہیں بھائی، یہ پہلے سے مارکیٹ میں موجود تھا. آپ کو پتا چل گیا کہ اس کو اس طرح سے سدھایا جا سکتا ہے، قابو میں لایا جا سکتا ہے. پہلے یہ بے قابو تھا، اس کو سدھائے. بلی کو نہیں سدھا سکتے آپ. یہ اس میں سدھانے کے سافٹ ویئر پہلے سے قدرت نے انسٹال کیے ہوئے ہیں کہ اس کو ٹریننگ دی جا سکتی ہے. یہ پہلے سے ہے، یہ بنایا نہیں ہے آپ نے، آپ اس کے موجد نہیں ہو. آپ بلی کو کیوں نہیں سدھا دیتے؟ آپ مرغوں کو کیوں نہیں سدھا دیتے؟ کتے کو کیوں سدھایا جا رہا ہے؟ او بھائی، اس کے اندر تربیت کے سافٹ ویئر اللہ نے پہلے سے انسٹال کیے ہوئے انسان کی خدمت کے لیے. آپ اس پر مطلع ہو گئے کہ یار تجربہ کر کے دیکھا مختلف جانوروں پر، کسی کو کوئی نہیں سیکھتا، کتا سیکھ جاتا ہے، اس کو آپ نے سدھا لیا. تو آپ نے ایجاد نہیں کیا، آپ ایک چیز پر مطلع ہو گئے ہیں. تو اطلاع بھی ایک کمال کی چیز ہے. یہ بھی جو تجربہ کرتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، وہ ان چیزوں پر مطلع ہوتے ہیں. لیکن آپ موجد نہیں ہیں، آپ کریٹر نہیں ہیں. موبائل میں بھی یہی ہوا ہے میرے بھائی. موبائل انسان کی ایجاد نہیں ہے. ہم جو یہاں سے بات کرتے ہیں نا، بٹن دبائیں گے اور فوراً امریکہ ہمارا رابطہ ہو جائے گا. تو ہماری بات وہ ریز ہیں جو سیکنڈوں میں یہاں سے وہاں ہماری بات کو اپنے کندھوں پہ سوار کر کے پہنچا دیتی. وہ ریز اس کائنات میں پہلے سے موجود تھیں. سائنسدان ان ریز پر مطلع ہوئے ہیں کہ یار ہواؤں میں ایسی شعاعیں گھوم رہی ہیں کہ ان شعاؤں میں، جیسے ہواؤں میں جہاز گھوم رہے ہیں نا، گدھے گھوڑے گھوم رہے ہیں، ہم گدھے گھوڑے پہ بیٹھ کے پہنچ جاتے ہیں. اب دیکھو، ایک آدمی نے کراچی سے جانا ہے حیدرآباد، پرانے زمانے میں فرض کریں. اب حیدرآباد جانے کا ایک طریقہ یہ پیدل نکل جائے وہ، لیکن اس نے دیکھا یار گھوڑے گدھے گھوم رہے ہیں. اس کو ایک بندہ جنگل گیا، اس نے دیکھا یار ایک گھوڑا ہے بھی ہے، گدھا بھی ہے، زیبرا بھی ہے، شیر بھی ہے. اس نے تجربے کرنا شروع کر دیے. یہ کون سا جانور ایسا ہے جس کی پشت پہ بیٹھوں گا تو وہ مجھے تگڑ حیدرآباد 8 گھنٹے کا سفر 2 گھنٹے میں کرا دے گا. اس نے تجربہ کیا تو اس نے دیکھا یہ گھوڑا ایک ایسی چیز ہے جو کنٹرول میں آ سکتا ہے. گدھا بھی آ سکتا ہے لیکن اس کی اسپیڈ سلو ہے. گھوڑا بھی آئے گا لیکن اس کی اسپیڈ کیا ہے؟ تیز ہے. اونٹ بھی آئے گا، اس کی اسپیڈ تو کم ہے لیکن ویٹ زیادہ اٹھا لے گا. وہ زیبرا نہیں آتا کنٹرول میں، شیر کنٹرول میں نہیں آئے گا، چیتا کنٹرول میں نہیں آئے گا. تو اس نے ایک رپورٹ پیش کی، بھائی گھوڑا گدھا پہلے سے مارکیٹ میں، اونٹ گھوڑے گدھے یہ پہلے سے موجود ہے. اس سے یہ کام لیا جا سکتا ہے. گدھے سے لوڈ زیادہ ڈالا جا سکتا ہے. اونٹ پہ تو پورا خاندان آ جائے گا آپ کا، 4 بیویاں آ جائیں گی اس کے اوپر، معذرت کے ساتھ خواتین سے. تو اور آپ پھر اس پہ نہیں آئیں گے، یہ ذہن میں رکھنا، کیونکہ 4 جب ایک جگہ آ گئی تو پھر آپ اب وہاں نہیں آ سکتے. جیسے لوگ کہتے ہیں نا ہم 4 بیویوں کو گھر میں رکھ سکتے ہیں، میں کہتا ہوں آپ 4 کو رکھ سکتے ہیں لیکن پھر آپ اس گھر میں خود نہیں رہ سکتے. آپ 4 کو اگر آپ نے اس گھر میں رکھ لیا تو اب آپ اس گھر میں نہیں رہ سکتے، پھر آپ کہیں اور انتظام کریں، یا تو آپ 4 کو رکھ لیں یا خود رہ لیں وہاں پہ. تو خیر، اب آپ نے کیا کیا بھائی، آپ اس گھوڑے کو پکڑ کے لے آئے کہ یار یہ ایک ایسی چیز ہے جو پہلے سے پیدا ہوئی ہوئی ہے. اس پہ ہم نے ریسرچ کر کے پتا چلا کہ اس پہ بیٹھ کے ہم کراچی سے حیدرآباد 4 گھنٹے میں پہنچ سکتے ہیں. تو یہ جو ریز ہے نا، جو موبائل کے ذریعے ہم جو بات کرتے ہیں، جو ریز ہیں ہماری بات کو یہاں سے وہاں سیکنڈوں کے بھی 10ویں حصے میں پہنچا دیتی ہیں. یہ ریز سائنسدانوں نے ایجاد نہیں کی ہیں، یہ ایجاد کرنا کسی کے بس میں ہے نہیں، یہ پہلے سے موجود تھیں. سائنس تجربے کرتی رہی اور وہ ریز آہستہ آہستہ دریافت ہوتی رہی. جیسے ایک سائنسدان نے پانی پہ سوئی رکھی نا، تو دیکھا گھوم گھوم کے ایک ہی طرف کو جا رہی ہے، نارتھ اور ساؤتھ کی طرف جا رہی ہے. اس نے کہا یار یہ کیا مذاق ہے، اس کو کون بتا رہا ہے؟ تو پتا چلا بھائی دریافت ہو گئی نا، نارتھ اور ساؤتھ پہ کیا ہے، مقناطیسی ریز ہیں، اور وہ 360 سال میں کیا کرتی ہیں، اپنا چکر مکمل کرتی ہیں. تو ان مقناطیسی ریز سے بہت سارے فائدے اٹھانا شروع کر دیے. تو ایسے ہی سائنسدانوں نے غور کیا تو پتا چلا بھائی ایسی ریز ہیں کہ اگر ان کو کنٹرول میں لایا جائے تو ہم اپنی بات کو یہاں سے وہاں بغیر کسی تار کے سیکنڈوں میں ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر سکتے ہیں. تو جیسے گھوڑے کو قابو کیا جاتا ہے رسی کے ذریعے، رسی ایجاد کر کے کھونٹے سے باندھ دیا گھوڑا، تو اسی طرح ان ریز کو قابو کرنے کے لیے کیا ایجاد کیا گیا؟ سیل فون، موبائل فون. موبائل فون آپ کی بات یہاں سے وہاں نہیں پہنچاتا، موبائل فون ان ریز کو کنٹرول کرتا ہے، ان کو کمانڈ دیتا ہے، اور ایک خاص ترتیب سے. میں سائنسدان تو ہوں نہیں نا کہ میں آپ کو پورے طریقے سے بتاؤں.
یہ وہ رسی ہے جس نے ان ریز کو کنٹرول کر لیا اور اس کو ایک کوڈ دے دیا. اب آپ کی بات سیکنڈوں میں جو یہاں سے وہاں پہنچ رہی ہے, ان ریز کی وجہ سے پہنچ رہی ہے, ان شعاؤں کی وجہ سے پہنچ رہی ہے, جن کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. یہ پہلے سے پیدا شدہ چیزیں ہیں, یہ ساری انسان صرف قابو کر رہا ہے, کنٹرول کر رہا ہے. تو یخلق ما یشاء, جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. میں جب قرآن پڑھتا تھا نا پہلے بڑا حیران ہوتا تھا, اللہ تعالیٰ سمندری جہاز کو بھی اپنی ایجاد قرار دیتے ہیں, حالانکہ یہ تو انسان کی ایجاد ہے. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ, اللہ کہتے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں جیسے جہاز چلتے ہیں, یہ کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں. یا اللہ, یہ تو ہم نے بنائے ہیں. یہ کس نے بنائے ہیں بھائی؟ یہ تو انسانوں نے بنائے ہیں, سائنسدانوں نے بنائے ہیں. تو یہ اللہ نے کہاں سے بنا دیے, جبکہ اللہ اس کی نسبت بھی کس کی طرف کر رہا ہے؟ اپنی طرف. کیوں کر رہا ہے؟ یہ لوہا کس نے بنایا بھائی؟ اللہ نے بنایا, جس میں پگھلنے کی صلاحیت ہے. پھر سمندر, پانی کا کام ہے ڈبونا. سمندر کے اندر یہ صلاحیت کہ اتنے زیادہ ویٹ کو اپنے سینے پہ اٹھا لے, پانی کے اندر یہ صلاحیت کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ نے. پھر وہ ہوائیں جو اس بڑے سے بڑے جہاز کو دھکیلتی ہیں, یہ کس نے پیدا کی ہیں؟ اللہ نے. پھر وہ ڈیزل, پہلے ہواؤں سے چلتے تھے, اب ڈیزل سے چل رہے ہیں جہاز. وہ ڈیزل زمین کی رگوں میں کس نے پیدا کیا؟ بولو نا, اللہ نے پیدا کیا. وہ پیٹرول جو اس خام مال سے پیٹرول نکل رہا ہے, گریس نکل رہا ہے, ڈیزل نکل رہا ہے, مٹی کا تیل نکل رہا ہے, 20 قسم کی چیزیں نکل رہی ہیں. ایک چیز بھی انسان نے نہیں بنائی ہے, ساری کس کی بنائی ہوئی ہیں؟ اللہ کی بنائی ہوئی ہیں. اس لیے اللہ یہ کہنے میں سورہ رحمان میں حق بجانب ہے, وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ, جو پہاڑوں کی طرح جہاز ہے نا, جو تمہاری تجارت کا ذریعہ ہے. اگر یہ سمندری جہاز نہ ہوتے, اتنی مہنگائی دنیا میں ہوتی, اتنی مہنگائی کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ. کیونکہ پھر آپ کو گندم کے 1000 کنٹینر منگوانے ہیں, ہوائی جہاز لا سکتا ہے؟ کتنے جہاز آئیں گے جو لے کر آئیں گے. میں تو پہلے پاکستان نیوی میں رہا ہوں نا, تھوڑا ڈاک یارڈ میں, تو وہاں میں نے بڑے بڑے جہاز دیکھے. ایک دفعہ ایک چائنا سے جہاز آیا, ہمارے لڑکوں نے کہا بہت بڑا جہاز آیا. میں جا کے دیکھا تو یہ کنٹینر ایسے لگ رہے جیسے ماچس کی ڈبیاں نہیں ہوتی, جیسے بچوں کے کھلونے ہوتے نا ماچس کی ڈبیا, اتنے بڑا کنٹینر, اتنے بڑے بڑے کنٹینروں سے جہاز بھرا ہوا ہے. پتہ نہیں اس میں گندم تھی, چاول تھا, یا چرس آ رہی تھی, کیا رہا تھا, اللہ بہتر جانتا ہے. کوئی بھروسہ نہیں ہے چرس آ رہی ہو. ایک دفعہ میں, ایک چکر میں اتنا مال اٹھا کے جہاز وہاں سے یہاں لے آتا ہے. تبھی فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ, یہ سمندر اس نے کس کے لیے پیدا کیا؟ تمہارے لیے. اگر یہ سمندر نہ ہوتے, خشکی پہ تجارت بہت مشکل ہو جاتی, کیونکہ خشکی پہ آپ کے وسائل, کیونکہ مشین کو دھکا دینا زیادہ مشکل ہے, اس میں انرجی زیادہ لگتی ہے. سمندر تو خود پھسلن پیدا کرتا ہے, تھوڑا سا کام آپ کریں گے, تھوڑا کون کرتا ہے؟ اب دیکھو یہاں کوئی بندہ کھڑا ہوا ہے, اس کو دھکا دو, ہلے گا اپنی جگہ سے. 6 آدمی مل کے دھکا دیں گے پھر ہلے گا. پانی میں تیر رہا ہے, تھوڑا سا یوں کریں گے ادھر ہو جائے گا. ایسا ہے نہیں, انرجی کم لگتی ہے پانی میں دھکا دینے کے لیے. تو تجارت تو ساری ہے ہی دھکے کا کھیل بھائی, یہاں سے وہاں. ٹرانسپورٹیشن کا جو کام ہے, ٹرانسپورٹ کا جو کام ہے, ٹرانسپورٹ کا مطلب کیا ہے؟ یہاں سے وہاں ٹرانسفر کرنا. اس میں وسائل کم لگ رہے ہیں. تبھی اللہ کہتا ہے میں نے تمہارے لیے سمندر مسخر کر دیا. اگر یہ سمندر نہ ہوتا, انسان کے لیے زندگی ممکن نہ ہوتی. اب سائنسدانوں نے دیکھا اتنا بڑا سمندر, پہلے اتنا خیال نہیں تھا اتنا بڑا سمندر ہے. جب چاند پہ گئے ہیں تو, یا خلا میں گئے تو جا کے دیکھا تو سمندر زیادہ ہے, خشکی اس میں کیا ہے؟ 3 حصے پانی ہے, ایک حصہ کیا ہے؟ خشکی. پتا چلا کہ بھائی یہ 3 حصے پانی ضروری ہے, کیونکہ جتنی بارشیں زمین کو چاہیے نا, جتنی خشکی ہے اس کے لیے جتنی بارشیں چاہیے, اس کے لیے سمندر اتنا بڑا ضروری ہے. سمندر ہی تو پانی پرووائڈ کرتا ہے. اور میں بار بار ایک ٹاپک چھیڑتا ہوں, یہ جو کہتے ہیں نا 2 بچے ہی اچھے, رسک کم پڑ جائے گا, وسائل, صرف ایک سمندر ہی ایسا ہے جو ابھی آبادی 6 ارب ہو رہی ہے نا, یہ اگر 6 گنا بھی بڑھ جائے, 36 ارب بھی ہو جائے, خالی سمندر ہی رسک کی کمی پوری کرنے کے لیے کافی ہے. اسی میں اتنا کچھ پڑا ہوا ہے. اور اللہ کا نظام, اللہ نے ایسا سسٹم بنایا ہے کہ زمین کے وسائل کو جتنا استعمال کریں گے وہ وسائل تازہ ہوتے رہیں گے, جہاں استعمال کرنا چھوڑا برباد. مثال کے طور پر
اب آپ نے کیا کیا, سمندر سے شکار چھوڑ دیا کہ وسائل کم ہے ہمارے پاس, تھوڑا سا اگلی نسل کے لیے مچھلیوں کو رکھو. مچھلیاں بڑھیں گی ہی نہیں, کیونکہ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کیا کرے گی, کھا جائے گی. وہ بڑی مچھلی کیا کرے گی, چھوٹی, وہ گروتھ ریشو ان کا اسی حساب سے کیا ہو جائے گا. آپ شکار کر کے بڑی مچھلیوں کو کھاؤ گے نا جب, تو بڑی مچھلیاں چھوٹی کو کھانے کے لیے والی بچیں گی نہیں, وہ چھوٹی کیا ہو جائیں گی, وہ خود ہی بڑی ہوں گی. آپ نہیں کھاؤ گے تو وہ کھا جائیں گی. تو بہتر نہیں ہے کہ بچے پیدا کر کے انسانوں کو کھلا دو, کیا خیال ہے. اسی وجہ سے شکار میں یہ پابندیاں لگتی ہیں کہ بڑی بڑی مچھلیوں کو پکڑو, چھوٹے بچوں کو چھوڑ دو. لیکن ہمارے یہاں بہت باریک جال کے شکار استعمال ہوتے ہیں اللیگل کام میں. الحمدللہ اللہ نے ہمیں بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہے. یار تم بڑا جال لگا لو, بڑی مچھلیوں کو کھا جاؤ, چھوٹیوں کو بڑا ہونے دو, وہ کل کھا لینا ان کو. لیکن نہیں, میں تو گیا ہوں نا شکار پہ, سمندر میں جاتا رہتا ہوں, مچھیرے سارے اللیگل کام کر رہے ہوتے ہیں. اتنا چھوٹا جال لگاتے ہیں کہ آپ کو مچھلیاں چاہیے اور اس میں مچھلی کے علاوہ بھی 20 قسم کی مخلوق جو کل مچھلی کی خوراک بنتی وہ بھی نکلتی ہے, اور اس کو آپ باہر پھینک کے ختم کر دیتے ہو. اسی وجہ سے ہم ترقی نہ کر رہے ہیں اور نہ الحمدللہ کرنے کا ہمارے ہاں کوئی دور دور کا امکان ہے. جاپان کا تو ہم نے بڑا سنا ہوا ہے نا دنیا میں. جاپانوں ان میں مذہب نہ ہونے سے تو تباہ ہو گئے وہ لوگ, مذہب نہ ہونے سے تو وہ بیچارے اتنا کچھ کر کے بھی, لیکن کچھ کوالٹیاں دنیا کی قوموں میں بہت زیادہ ہے. اللیگل کام کا تصور نہیں ہے. اللیگل کام کا, میرے ایک دوست تھے, انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ حلال, جاپان میں کوئی ادارہ تھا جو حلال اسٹیمپ لگاتا تھا گوشت پہ. میں نے کہا یار یہ امریکہ میں بھی حلال کے ٹھپے لگ رہے ہیں, تھائی لینڈ میں بھی لگ رہے ہیں, کوئی بھروسہ نہیں ہوتا کہ حلال ہے بھی یا نہیں ہے. اس نے کہا مفتی صاحب جاپان میں اگر کسی گوشت پہ حلال کا ٹھپا لگ گیا نا, سعودیہ کا ٹھپا مشکوک ہو سکتا ہے, جاپان کا ٹھپا مشکوک نہیں ہو سکتا, کیونکہ اللیگل کام کا وہاں تصور نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں جیپنیز غیر مسلم ہونے کے باوجود کہ اگر ہم حلال کا ٹھپا لگائیں گے نا تو مسلمان اسکالرز کی نظر میں جو بالاتفاق جو گوشت حلال ہوگا نا اسی کو سرٹیفکیٹ ملے گا. جہاں شک پیدا ہو جائے گا جاپان ٹھپا نہیں لگائے گا, نہ لگانے دے گا. کاش ہم لوگ بھی قانون کے معاملے میں ایسے ہو جائیں. ہمارے ہاں اللیگل, ایک دفعہ میں شکار کے لیے گیا, وہ کیا کر رہے ہیں, بندوق سے گولی مار رہے ہیں یا کرنٹس دے کے نا نہر پہ شکار کر رہے ہیں. مجھے انہوں نے بتایا کہ یہ اللیگل ہے. میں نے کہا اللیگل ہے تو کیوں کر رہے ہو؟ کہہ رہے ہیں یار چھوڑو, لیگل اللیگل سے کیا ہوتا ہے. ہو کیا رہا تھا, جب وہ کرنٹ سے مار رہے ہیں, آپ کو کھانی مچھلی ہے اور ہر مخلوق رہی ہے پانی کی, جو پانی میں زندگی برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے. تو یہ قانون تو بھائی آپ ہی کے فائدے کے لیے ہے نا, کیوں اللیگل کام کر رہے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بلا وجہ چڑیا کو مارا, کھانے کے لیے نہیں ویسے ہی, اس نے بھی گناہ کیا. تو آپ نے کھانی مچھلی ہے اور ایک مچھلی کے چکر میں آپ سینکڑوں جانوروں کو ہلاک کر رہے ہو, جس سے مچھلیوں کی خوراک ختم ہو رہی ہے. تو یہ نقصان دہ ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ اس بات کو ہمیں ایک دوسرے کو تکرار کرنا چاہیے, پھیلانا چاہیے. بھائی جو قانون ہمارے فائدے کے لیے بنا ہے ان قوانین کو ہمیں فالو کرنا چاہیے. یہ صرف حکومت کا حکم نہیں ہے, یہ ہمارے مذہب کا بھی حکم ہے. اللہ میاں نے جب ان مخلوقات کو ہمارے لیے پیدا کیا ہے اور کھانے کے لیے پیدا کیا, تو تمیز سے کھا لو گے تو کھاتے رہو گے, بدتمیزی کے ساتھ کھاؤ گے تو رزق کی کمی ہوگی. پھر الزام کس کو دو گے؟ اللہ کو. وہ اللہ کو الزام نہیں ہے. دیکھو آپ کے گھر میں 6 کوفتے پک رہے ہیں, کھانے آپ نے 2 ہیں, پھر کوفتوں کی کمی ہو جاتی ہے تھوڑے دنوں میں, پکتے ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب کیا اللہ نے کوفتے پیدا کرنے کم کر دیے ہیں؟ بھائی آپ تمیز سے کھا نہیں رہے ہو, آپ ضائع کر رہے ہو اس کو. تو مجھے جب بھوک لگ رہی ہوتی ہے, جو کھانے کا دل کرتا ہے نا, پھر مثالوں میں وہی چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا یخلق ما یشاء, اللہ جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے, جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے.